बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले 10 ऐसे गुनाहों की तफसील रख रहा हूँ जिसको वो गुनाह भी नहीं समझते। हालांकि इन्हीं वजह से जो है उनके घर तबाह हो जाते हैं, कारोबार तबाह हो जाते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, दो खानदानों में आग लग जाती है। वो 10 गुनाह कौन से है ये मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। तफसीली वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तफसीली वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला जो गुनाह है वो है शादी से पहले, मंगनी के बाद लड़का लड़की का एक दूसरे से वो तमाम बातें शेयर करना जो कि एक मियाँ बीवी में होती है। यानी कि हम बिस्तरी के ताल्लुक से बातें करना और अपने फ्यूचर के बारे में बातें करना, और फिर इन्हीं बातों की बुनियाद पे बाहर होटलिंग करना, रेस्टोरेंट में मिलना, पार्क में मिलना। इस तरीके से एक गैर महरम मर्द से गैर महरम लड़की जो है बात भी कर रही है और रेस्टोरेंट, पार्क, होटल वगैरह में मिल भी रही है, जिससे कि शरीयत का एक हुक्म टूट रहा है। देखिए, मंगनी कोई इतना मजबूत रिश्ता नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप इस तरीके की बातें करें। दोनों आप जो है इस तरीके से कहीं होटल में मिले, कहीं रेस्टोरेंट में मिले, कहीं पार्क में मिले, इतना मजबूत रिश्ता मंगनी नहीं है। मंगनी कभी भी टूट सकती है। जरा सा इख्तलाफ हुआ आप दोनों के बीच में, आप दोनों की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो आप एक दूसरे को आप एक दूसरे को शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और किसी को अगर पता लगा कि आप जो है लड़की होके उस मंगेतर से जिससे आपका रिश्ता टूटा है, होटलिंग भी की है, रेस्टोरेंट में मिली है, पार्कों में मिली है, तो आपकी इज्जत तो दो कौड़ी की हो जाएगी। वालिदैन का सर जो है शर्म से झुक जाएगा। तो शरीयत ने इसीलिए पाबंदी लगाई है कि गैर महरम औरत का गैर महरम मर्द से बातें करना हराम है, सिवाय उन बातों के जो कि सख्त ज़रूरत हो, जैसे कि मुफ्तियान इकराम से कोई औरत मसला मालूम कर ले या कोई और बात हो इस तरीके से जो बिल्कुल जिसके बगैर चारा कार नहीं है। उन बातों के अलावा कोई बात भी करना शरीयत में गैर महरम मर्द औरत के दरमियान में जायज़ नहीं है। और मंगेतर अभी आपका महरम नहीं है, अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए ये बात। तो ये गुनाह कबीरा है, इससे तौबा करें। नंबर 2, औरत को मर्द महर ना देने की नियत करता हो और उससे निकाह कर लेता हो, तो ये भी गुनाह कबीरा है। और औरत को महर देना मर्द के ऊपर वाजिब है। कुरान में इसका हुक्म आया है कि अपनी औरतों का, अपनी बीवियों का महर खुश दिली से दे दिया करो, और अगर बीवी उसमें से कुछ छोड़ दे तो उसको खुश दिली से खाओ। तो कुरान में हुक्म आया है। लेकिन इस तरीके से कह के कि माफ़ कर दो महर, तो ऐसे माफ़ नहीं होगा। और ये कह दो कि मैं देता ही नहीं, तो ऐसे भी जो है महर अदा नहीं होगा। बल्कि रोज़ क़यामत ऐसा शख्स जो ये कहता है कि मैं महर ही नहीं देता, तो ऐसे शख्स के बारे में आता है कि ये रोज़ क़यामत ज़ानियों की शक्ल में उठाया जाएगा, ज़िना करने वाला शुमार हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ानी है, ज़िना करने वाला है। ज़िना करने वालों की शक्ल में रोज़ क़यामत अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। गुनाह कबीरा है। अगर किसी ने महर अदा नहीं किया तो अदा कर दे। नंबर 3, तीसरा जो गुनाह होता है वो होता है औरत की तरफ से कि मर्द अपनी बीवी को बुलाए, यानी कि वो हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी बहाने करके मना कर दे कि जी बस आज सर में दर्द है, आज मैं थकी हुई हूँ, आज ये है वो है। तो और शोहर इसमें नाराज़ होके सो जाए या नाराज़ होके मुंह फेर के लेट जाए और सुबह तक इसी तरीके से रात गुजर जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत पे सारी रात फरिश्ते लानत करते रहते हैं। और एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत की एक नमाज भी कबूल नहीं होती जिसका शोहर उसको हम बिस्तरी के लिए बुलाए और वो मना कर दे और शोहर नाराज़ होकर सो जाए। हाँ, कुछ कंडीशन है ऐसी जिसमें आप अपने शोहर को मना करेगी। नंबर 1, अगर आपको हैज़ आया हुआ है तो इस हालत में आपके ऊपर वाजिब है कि आप अपने शोहर को बता दें कि मैं हाइज़ा हो गई हूँ, अब मैं आपको अपने पास इस ताल्लुक़ से, यानी कि हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से नहीं आने दूंगी, आप भी मेरे पास ना आए। हाँ, दूसरे जैसे कि घर के काम कारोबार हैं
وہ سب کیے جا سکتے ہیں، کھانا بنایا جا سکتا ہے، کھلایا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم بستری کا تعلق آ جائے تو پھر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے نفاس کا حکم ہے۔ تو دو کنڈیشن تو یہ ہو گئی جس میں ہم بستری حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر بیوی روک سکتی ہے تو وہ کون سی کنڈیشن ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کہے کہ آ جائے اور بیوی پریگننٹ ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بھئی اگر یہ اپنے شوہر کے پاس جائے گی تو حمل ساقط ہو جائے گا، حمل کو نقصان ہو جائے گا، بیوی کی جان جا سکتی ہے، حمل ضائع ہو سکتا ہے، یا اور کوئی مجبوری ہو، بیماری ہو جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ دیتے ہو کہ شوہر کے پاس نہیں جانا، تو ان تمام کنڈیشن میں آپ منع کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منع کرنے کی اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کر لے، یعنی کہ پاخانہ کے راستے سے ہم بستری کر لے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں، دوسرے کے ساتھ تو حرام ہے ہی، لیکن بیوی کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ جس نے اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائی ہوئی شریعت کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، ماننے سے انکار کر دیا، گویا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روئے، رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگے اللہ سے، اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگے، اور ہو سکے تو کچھ صدقہ نکال دے جس سے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دے اور آپ کا نکاح برقرار رہ جائے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے اس بات کو۔ اور پانچویں بات جو ہے وہ ہے کہ شہوت کی حالت میں، چاہے غیر شہوت بھی ہو، دھیان رکھیے دونوں کا ہی مسئلہ ایک ہے، لیکن یہ کام جو ہوتا ہے شہوت کی حالت میں ہوتا ہے، بغیر شہوت کے نہیں ہوتا۔ شہوت کی حالت میں بیوی کا پستان منہ میں لے لیا اور اس میں سے دودھ کے قطرے حلق سے نیچے اتر گئے، تو اس شکل میں بیوی حرام نہیں ہوئی، نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن یہ دودھ پینا حرام تھا، حرام ہے اور قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ اس لیے اب اس کے اوپر توبہ استغفار لازم آ جاتی ہے۔ یہ دودھ پینا اس کا گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرے۔ یہ بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی کنڈیشن میں شوہر صبر اور تحمل سے کام لے اور شوہر کو سمجھائے کہ دیکھیے چھوٹا بچہ ہے، پستانوں میں دودھ ہے، اس لیے سنبھل کے اپنی خواہش کو پورا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام کام کا ارتکاب ہو جائے۔ اچھا، چھٹی بات جو ہے، چھٹا گناہ کیا ہے؟ چھٹا گناہ یہ ہے کہ حالت حیض میں ہم بستری کر لیتے ہیں، یا تو بیوی نہیں بتاتی، یا بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا شوہر کو علم نہیں ہوتا، یا پھر کہتے ہیں کہ جی شہوت اتنی غالب آ گئی تھی کہ ہم یہ کام کر گزرے۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے نفاس میں بھی حرام ہے، نفاس کی حالت میں بھی بیوی سے ہم بستری حرام ہے۔ تو حالت حیض اور نفاس میں ہم بستری حرام ہے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس پہ توبہ استغفار بھی لازم آتی ہے، اور اس کو جو ہے صدقہ بھی کرنا ہے۔ 1 دینار اگر ابھی حیض شروع ہوا تھا تو اس میں 1 دینار صدقہ کرنا ہوتا ہے، اور آخری دن چل رہا تھا حیض کا تو اس میں آدھا دینار صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اتنی طاقت تو نہیں ہوگی کہ بھئی 1 دینار کر سکے، اور نہ ہی دینار اب موجود ہے، تو اپنی طاقت کے حساب سے 1000 1500 500 700 جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کر دے، استغفار کرے، توبہ کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے دونوں میاں بیوی اللہ سے معافی مانگے۔ ساتویں جو بات ہے، ساتواں جو گناہ ہے وہ کون سا ہوتا ہے کہ فاقہ کی وجہ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اتنے بچے ہو جائیں گے تو کھلائیں گے کیسے، ان کی پرورش کیسے ہوگی، ان کو پڑھائیں گے کیسے، لکھائیں گے کیسے، اس کنڈیشن کی وجہ سے، اس وجہ سے بچوں کو قتل کر دینا، یعنی کہ ان حمل کو روک لینا، حمل ساقط کرا دینا، یا وہ تدبیریں استعمال کرنا جیسے کہ کانڈم استعمال کرنا، یا کاپرٹی لگوانا، یا اور جو دوائی وغیرہ عورتیں کھاتی ہے وہ، یا مرد کوئی ایسی کنڈیشن اختیار کر لے جس سے کہ رحم کے اندر منی نہ پہنچتی ہو، تو یہ تمام شکلیں حرام ہے۔ ہاں کچھ کنڈیشن ہے ایسی جس میں جو ہے علماء نے اجازت دی ہے، آپ اپنے قریبی علماء سے اس بارے میں رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی عورت بیمار ہے،
اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں بغیر کونڈوم وغیرہ کے، یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس، تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے بغیر کونڈوم کے جانے سے، حمل رہنے سے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ جو ہے اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مدلل جواب آپ کو آپ کے قریبی علماء دے دیں گے۔ اور 8واں جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا، بغیر کسی شرعی عذر کے بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا شوہر سے، یعنی کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی اتنی خواہشات میری ہے، یہ پوری نہیں کر پا رہے، آج مجھے اتنے ڈریس چاہیے، اتنے ڈریسز چاہیے، اتنے سینڈل چاہیے، اتنا گھومنا پھرنا چاہیے، ہوٹلنگ کرنی ہے، ریسٹورنٹ جانا ہے، پارک جانا ہے، ہل اسٹیشن پہ جانا ہے گھومنے کے لیے، لیکن بندہ کیا ہے، مزدور ہے، رکشہ چلاتا ہے۔ تو اگر اس کنڈیشن میں آپ جو ہے اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اور ایسی عورت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت حرام ہے، یہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی اس کو محروم کر دیا جائے گا جو بغیر شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کا شوہر آپ کو رکشہ چلا کے محنت مزدوری کر کے حلال کھلا رہا ہے، آپ کے پیٹ میں جہنم کے انگارے نہیں ڈال رہا، بلکہ اپنے خون پسینے کی کمائی جو کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی آپ کو وہ کھلا رہا ہے۔ اور 10واں جو ہے 9واں جو گناہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ گود لے لیا جائے، لے پالک، یعنی کہ کسی بچے کو گود لیا آپ نے اور آپ اب اس کو اپنا نام دینا چاہتے ہیں، تو دیکھیے یہ نسب کا مسئلہ ہے، نسب کا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کا بھی بیٹا یا بیٹی گود لے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے اپنا نام دینے کی کوشش کی تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے نسب پہ ایک بٹا ہے، ایک بدنما داغ لگ جائے گا یہ۔ اس لیے جو ہے اس سے اجتناب کرے۔ کچھ اصول ہے، کچھ باتیں ہیں جن کو آپ اگر کسی قریبی عالم سے پوچھیں گے جو آپ کے قریب رہتے ہیں، ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ لے پالک کو، یعنی کہ گود لینے والے بچے کے احکام کیا ہیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ اور 10ویں جو بات ہے، 10واں جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ نس بندی کرانا، کوپرٹی لگوانا، یہ تمام ایسی باتیں، کوپرٹی تو وقتی طور پہ اگر لگ جائے تو وہ تو جائز بھی ہوتی ہے، لیکن نس بندی کرا لینا اس وجہ سے کہ اب بچے نہیں ہونے چاہیے، مرد بھی کرا لیتے ہیں، عورتیں بھی کرا لیتی ہے، تو یہ تمام کنڈیشن نس بندی کی حرام ہے۔ ان کا ارتکاب کرنے والا گناہ کبیرہ کا ایک دروازہ بھی کھول چکا ہے اور گناہ کبیرہ میں ملوث بھی ہے۔ اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ توبہ استغفار کرتا رہے جب تک یہ حیات ہے، زندہ ہے، کیونکہ یہ گناہ اس کے ساتھ چسپا ہو چکا ہے، چپک چکا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے مہر لگ جاتی ہے نا، کوئی مہر ہٹتی نہیں، بعین ہی اسی طریقے سے نس بندی ہوتی ہے کہ وہ ایک بار ہو گئی بس ہو گئی۔ اگر آپریشن کے ذریعے کھل سکتی ہے تو کھلوا لیجئے، ورنہ توبہ کرتے رہے، کھلوانے کے بعد بھی توبہ ضروری آتی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں گے آپ بھی، اور تمام امت کو یہ جو ہے پیغام پہنچائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائے، تاکہ یہ دین لوگوں تک پہنچ جائے اور شریعت مکمل طور پہ تمام عالم میں نافذ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔